अस्सलाम। तो पूरा मजमा जवाब देने वाला है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने हम सबको यहाँ ताजपुर में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। और पूरा मजमा आमीन कह दे। अल्लाह ने यहाँ ताजपुर में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और आमीन बोले। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मेरे को नहीं मालूम ये ताजपुर वाला मजमा कितनी देर से यहाँ पर जमा है? कितनी देर? शाम से जमा है माशाल्लाह। तो अब तो थक गए होंगे ना आप लोग? कौन कौन थका जरा हाथ ऊपर करें। कोई भी नहीं थका। मैं सोच रहा था शायद आप थक गए होंगे, तो मैं कहूँगा मैं भी थका हुआ हूँ, क्योंकि लगातार हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं। तकरीबन घर से 12 बजे निकले हैं और अभी आपके सामने यहाँ पर है। लेकिन पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आमीन कह दे, आमीन कह दे। एक तो मालूम नहीं मौलाना सौरभ साहब इतना लंबा फासला काय को रखा हमारे दरमियान। कहाँ मैं, कहाँ मजमा। और अभी हमारे बेटे मौलाना अब्दुल रहमान साकिब, माशाल्लाह, जो उन्होंने शुरू में हम्द बयान की और उसके बाद में जो कारी अहमद अली पर कहा, पूरा मजमा ऐसा बैठा था जैसे सबको बीवी ने धक्के मार के भेजा। वो बेचारे बार बार कहे कहो सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो थके हुए हैं तो मैं आप सबकी मुलाकात कर लूँ। क्या आपको सुनना है? मैंने सुनना है। तो कौन कौन मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे? सब करेंगे, जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी आवाज ऊपर कर दे, थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे। देखो हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। साथ में बोलो हमारा अल्लाह बहुत 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 बड़ा है। कोई बयान नहीं कर सकता। बोलो अल्लाह उससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह इतना बड़े हैं। सुनो, अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह इतने अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह तबारक व तआला का अर्श। पूछा गया अल्लाह का अर्श कैसा है? अल्लाह का अर्श कैसा है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। बोलो ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अल्लाह का अर्श। हमारे नबी ने फरमाया 7 आसमान और 7 जमीन, 7 आसमानों को और 7 जमीनों को एक तरफ जमा करे, एक तरफ अल्लाह का अर्श हो। ये 7 आसमान और 7 जमीन एक छोटी अंगूठी के बराबर नजर आए। मेरे प्यारों, इतना बड़ा अल्लाह का अर्श है। और पूरा ताजपुर एक साथ में कहे जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है। साथ में बोलो अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान और 7 जमीनें एक अंगूठी के बराबर नजर आए। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। तो कसम खाकर कहो कि जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है तो अर्श वाले अल्लाह खुद कितने बड़े होंगे। अल्लाह अर्श वाले खुद कितने बड़े होंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया मैं अर्श वाला। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया मैं अर्श वाला। मैं जो चाहूँ वो करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला। साथ में बोले मुझे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने खुद फरमाया इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। पूरा मजमा कहेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबारक व तआला फरमाते मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो ही अव्वल है, वो ही आखिर है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं माफ भी करने वाला, मोहब्बत भी करने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं बहुत बड़ा अर्श वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं जो चाहूंगा करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद नहीं। एक बात आपको बताऊं मेरे प्यारों, ये पूरा मजमा हम बैठे हैं, हम क्या जितने दुनिया में हैं
ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں بولو نا، اللہ کو دیکھا؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں، چاہے علماء ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں. ارے پورا مجمع بولے ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ارے بولو وہ اللہ ہم کو. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا. چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم، کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم. رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے، بولو کس کو معلوم. اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارو، آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں. پہلی بات ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں تاجپور والے ساتھ میں بولو نا، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ میں تاجپور پہلی مرتبہ آیا. مولانا سہراب صاحب تاجپور پہلی مرتبہ آیا. جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں. الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے، لیکن یہ تاجپور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ میں سب کے پاس ذکر کرواؤں گا، لیکن پہلے ایک بہت پتے کی بات پر ہم آ رہے ہیں. میرے پیارو، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ آواز سے بولے نا. اتنا دور دور بٹھایا، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا، قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ. میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا، آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ، حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے. اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے، خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. اب آ جاؤ، اللہ کتنے بڑے ہیں. سب کو سننا ہے نا پہلی بات. پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دیں، پھر اس کے بعد نہ گھٹائیں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. بھائی سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کر آدھی رات، سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو.
گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا, اللہ مجھے نہیں جانا, اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا, یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے, ارے بولو نا اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے سوئے, اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا, ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا, ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیاروں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام, اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا, ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے, کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا, اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے, بولو میں بھی, ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا, تم بھی نہیں سو گے, فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا, اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو, کٹورا سمجھتے ہو نا برتن, پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو, اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ. اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا, یہ تمہارا ہاتھ ہوگا, ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا, پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا, تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے, پہاڑ سے اترے, اپنے گھر گئے, اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا, اس میں دودھ رکھا اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پہاڑ پر آ گئے اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے, ہاتھ میں کٹورا ہے اور بولو کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے. اے میرے پیاروں ساتھ میں بولنا, اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو, تڑپ رہا ہو, چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو, اور صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں, انسان ہیں, ایسے کھڑے ہیں, وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے, ہاتھ میں کٹورا ہے, کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا. ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو, جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے, بہت گرمی ہے, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو, اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا اے سی چلتا ہو, بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا, میں تو وہاں سورت میں رہتا ہے نا گجرات میں, تو جب جمعہ کی نماز پڑھا تھا خطبہ دیتا اور بیان کرتا, پورا پسینہ میں شرابور ہو جاتا, تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا, وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں ٹھنڈی ہوا کھانا ہے. تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے, تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے, اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا, بولو سبحان اللہ, وہ ٹھنڈی. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی. میری طرف دیکھنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا, آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے اور ہاتھ
जैसा हाथ नीचे हुआ वो कटोरा पहाड़ से गिरा, टूट गया। भाई कटोरा भी टूट गया और दूध भी गिर गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ तो गए, फौरन अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ मेरे पैगंबर, क्या हुआ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, सिर्फ एक झोंका आया, बस मेरी गर्दन ऐसे हो गई अल्लाह, और अल्लाह वो कटोरा टूट गया अल्लाह, वो दूध गिर गया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबर बताओ अब नींद आ रही कि नहीं आ रही, अब आ रही कि नहीं आ रही? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह सही है मैं इंसान हूँ, मुझे नींद आ रही है अल्लाह, अब मैं चला जाऊंगा अल्लाह मैं यहाँ से जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाओ, चले जाओ, इंसान हो, जाओ चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के नीचे उतरे होंगे, फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर, सब करने धरने वाला अल्लाह, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर आए और पहाड़ पर आकर कहा अल्लाह मैं तो सो जाऊंगा, अल्लाह आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? बोलो ना अल्लाह आप सोएंगे कि? क्या मोहब्बत होगी। कहा अल्लाह मैं तो घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, लेकिन आप मेरे अल्लाह है, आप पूरी दुनिया के पैदा करने वाले, आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा मैं अल्लाह हूँ। और पूरा मजमा बोले अल्लाह सोता नहीं, बोलो अल्लाह सोते नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल पूछा ताजपुर वाले समझ में आ जावे तो बहुत बड़ा काम होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? लिमन तनाम या रब, ए अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने क्या फरमाया? जवाब तो दे दिया, बोलो जवाब तो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने फरमाया मैंने जवाब दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह आपने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा मैंने जवाब दे दिया, तुम्हारे हाथ में क्या था? बोलो क्या था? कटोरा था, कटोरे में क्या था? दूध था। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा मेरे एक हाथ में 7 आसमान, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे एक हाथ में 7 जमीनें, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा तुम्हें एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते मूसा मेरे एक हाथ में 7 आसमान, एक हाथ में 7 जमीनें, अगर मुझे झोंका आ जाएगा तो आसमान जमीन का निजाम कौन संभालेगा? मेरे प्यारों साथ में बोलो ना करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये तो मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, लेकिन इसका सही मफहूम अगर आपको चाहिए ना तो कुरान पाक में एक आयत है जिसमें अल्लाह की शान, अल्लाह की आजमत, कौन सुनने को तैयार है? पूरे कुरान करीम में 6666 आयतें मौजूद है। लेकिन एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सामने से गुजर रहे हैं जिनका नाम है हजरत उबई। पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या है? हजरत उबई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई इधर आओ। अब हजरत उबई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। हजरत उबई करीब आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उबई इतना बताओ कि कुरान पाक आसमान से उतरता है, मुझ पर आता है और मैं कुरान पाक को फैलाता हूँ। उबई मुझे मालूम है जितना कुरान आसमान से उतरा है वो सारा का सारा कुरान है उबई तुम्हारे सीने में है। मुझे बताओ पूरे कुरान में सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे जामे आयत कौन सी, सबसे अजमत वाली, शान वाली, किरदार वाली, तौहीद वाली आयत कौन सी? हज़रत उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए। पूछने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपको क्या जवाब दूं? कुरान पाक तो आप पर नाजिल होता है, कुरान पाक आप पर नाजिल होता है, मुझे क्या मालूम कि पूरे कुरान में सबसे जामे आयत कौन सी है? हमारे नबी ने फरमाया नहीं जवाब तो तुमको देना होगा। बोलो जवाब तुमको होता है। कभी बड़ों का एक इम्तिहान होता है जो छोटों से लिया जाता है, तो फरमाया कि नहीं जवाब तो तुमको देना होगा। हज़रत उबई ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम। हाँ बेशक इतना है कि कुरान मेरे सीने में मौजूद है और बहुत सा कुरान मेरे सीने में मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे ये नहीं मालूम कि कुरान पाक में सबसे जामे आयत कौन सी है। हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा पूछा कि उबई अबुल मुंजिर तुम्हें बताना होगा अय्यु आयतिन अजमा, कौन सी आयत सबसे जामे है माका मिनल कुरान, और जो तुम्हारे सीने में मौजूद है वो कौन सी आयत है? हज़रत उबई की आंखों में आंसू आ गए।
فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی، بولو سبحان اللہ۔ کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی۔ ہمارے آقا ساتھ نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آپ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے۔ تمہارا جواب بالکل صحیح ہے۔ پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی ہاں یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سورب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی۔ کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی، ہاں کرسی کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ۔ اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، یعنی ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ۔ ضرور نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ، ساتھ میں پڑھے نا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ فرض نماز کے بعد۔ پرابلم زور سے، ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں اور فجر ہی نہیں پڑھتا، لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا کا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ تو بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ آیت الکرسی جو ہے نا اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، اشارہ، کنایا، سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10، 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ دیکھو میں پڑھوں گا، آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے۔ چلو شروع کریں، ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں۔ اللہ، پورا مجمع بولے لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ لا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يشفع عنده 8 إلا بإذنه یعلم میں ہوا جاننے والا کون اللہ کتنی مرتبہ ہو گیا 10 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء کے اندر ہوا چاہنے والا کون اللہ کتنی مرتبہ ہو گیا 12 وسع کرسیہ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے ارے میرے تاج پور والوں اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی تو آیت الکرسی پھر ایک مرتبہ کہہ دو سب سے بڑا کون ہم سب کا معبود کون بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے میرے سن رہے ہو نا آپ لوگ کون کون سن رہا ہے ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ ایک بات سننا میں پھر وہ شروع والی بات میں آ رہا ہوں ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ارے بولو نا اللہ بہت بڑے مگر ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا میرے پیارو اللہ کو نہیں دیکھا جہنم کو دیکھا اسی لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں آج میرے پیارو جہاں ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہے بتاؤ وہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں بھائی پولیس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا غلطی نہیں ہوتی کبھی کسی انسپیکٹر کا ڈر ہوتا کبھی کسی منسٹر کا ڈر ہوتا کبھی کسی بڑے عہدے والے کا ڈر ہوتا کیونکہ وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے لیکن آج تاج پور والوں برا نہیں ماننا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا اس لیے یہ پورا مجمع جس میں ہماری ماں بھی ہماری بہنیں بھی ہماری بیٹیاں بھی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں ہمارے موبائل پر یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی جاتی ہے ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے بلکہ تاج پور والوں اللہ کی قسم اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے برابر غور سے سننا اور میں نہیں کہتا یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں صحیح میں کہتا ہوں میں یہ کبھی نہیں کہتا لیکن قرآن میں لکھا ہے اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے میرے پیاروں ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یعنی آمین نہیں بولے ہو ساتھ میں بولو آمین اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا بہت توجہ کے ساتھ سننا اور پورا مجمع سننا پیار سے سننا محبت سے سننا صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے
جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بول، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین. اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے. اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے. کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ تو اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ یہ انسان کہے گا. آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لیں، اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا بنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی. اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا. باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ. اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے. اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا، اللہ کو بہت دھوکہ دیا. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟
کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کریں نا، سب کریں. جہنم کی آگ کو بجھانا نا. تو میرے پیاروں، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی اللہ کو پکارو. بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیاروں، اللہ کو پکارو. اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا. آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان. بولو کون حضرت؟ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے. کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے ہیں نا. کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے. پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں. جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاجپور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے. وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے. بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو. تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں. کہتے آ گئے. کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں. جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں.
ہم نے جہنم کو سنا، بھائی بولو سنا، آگ بجھانا ہے، ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو تین کام کرنے کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تین کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو، آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر۔ کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے؟ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے، آنکھیں بند، آنکھیں بند، ہم سب ایک ساتھ میں، یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند، گردن جھکا دے۔ ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے۔ ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب، وہ دل میں ذکر کریں، ان کی آواز پڑتا ہے، آپ کی آواز پڑتا نہیں ہے، سب ساتھ میں ذکر کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں، شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ پورا مجمع الا اللہ پر زور دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے، بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو، ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا میرے پیاروں، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، بولو کوئی خاص جگہ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی، صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھولے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھولے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائیں، جہنم کو بجھانا ہے میرے پیاروں۔ آگے 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام، بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا۔ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊंगा और हो सकता है हम यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये जमीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ, बहनें, बेटी, आप सब रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आवाज नहीं आ रही है इंशाअल्लाह। ये उलमा से नहीं कह रहा, ये तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों से कह रहा हूँ। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? मेरी आवाज नहीं आ रही, कितनी मरतबा पढ़ेंगे? अच्छा, आप ये सोचते होंगे मौलाना तो कह के चले गए 100 मरतबा दरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है। ना मेरे प्यारों, बहुत आसान है। मैं देखो आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कितनी मरतबा हो गया? तो ऐसा 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते वो पढ़ लो। 10 मिनट में 100 दरूद इंशाअल्लाह बोलो मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 घंटे में जहन्नम की तपिश, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए बोलो कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे? अच्छा, आप लोग सोचते होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बोलो, सुनने के लिए तैयार हो? उंगली पर गिनने के लिए तैयार हो? कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है? 100 मरतबा। सुनते जाओ। नंबर 1, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। पहला सवाब, अल्लाह कितनी रहमतें देंगे? 1000। साथ में बोलो ना, कितनी? 1000। आगे चलते जाए। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेंगे मेरा बंदा आजा, अल्लाह कहेंगे मेरी बंदी आजा। पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली क़यामत में आएंगे, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। कितनी फजीलत हो गई? तीसरी फजीलत सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती ही। हमारे नबी फरमाते क़यामत में पेशानी पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बराअतुम मिनन निफाक। यानी अल्लाह कहेंगे आ मेरा बंदा आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा बंदा आजा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी पेशानी पर लिखा कि तू जिया तो भी कलमे के साथ, मरा तो भी कलमे के साथ, कब्र में गया तो भी कलमे के साथ, और क़यामत में मेरे पास आया तो भी पूरे ईमान के साथ। कितने फायदे हो गए? अरे बोलो ना, कितने फायदे हो गए? 1000 रहमतें। बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम का धुआं भी हराम। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का। बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। कितने फायदे हो गए? 5वां फायदा बहुत प्यारा। आप सबको मालूम है क़यामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, क़यामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन,
दूध से ज्यादा सफेद होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा, अब रद मिन सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब कयामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिन्हु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो हमारे शौक के पिएगा, हमारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारों 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, हमारे नबी ने फरमाया कयामत के दिन में अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5। बोलो साथ में बोलो कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारों बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे, बोलो 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासीन होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मर्तबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया। तो मेरे प्यारों बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करें, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया, आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए, बोलो ऐसे घर में हमारे नबी आए। अच्छा, यहाँ हजरत आयशा बैठी हुई है, और हजरत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है, बस वो रोटी को यूं लेना है और उसको, उस जमाने में जो तवा होता था, तवा, हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, उस जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है। अच्छा, हमारे नबी आए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है, और खास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता मेरे प्यारों। कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है,
اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی، تو میرے گھر پر آئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا۔ ارے میرے پیاروں، باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے، باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے۔ ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے، اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا، بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا۔ میرے پیاروں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہے، گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہے۔ باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے، اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھے، یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ میرے پیاروں، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ٹھنڈے یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہیں، دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا کریں گے نا محبت کی باتیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں؟ اشرف سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ، بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا؟ تو سن رہے؟ میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی، ابھی تک یہ سو جھٹکے مار مار کے سو رہا۔ یہاں میاں بیوی کی بات آئی، دیکھو کتنا خوش ہو گیا۔ لیکن میں بہت مونا سہرا بہت پتے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا۔ بتاؤ کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا، حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا نہ ملا ہو، لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے، حضرت عائشہ فرماتی میں بھوکی رہنا پسند کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو جا کر بولو گے؟ ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی صاحب، ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی، کہیں ہاں جا جا بہت ہو گیا، ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا، کیا محبت کی باتیں کرتا جائے گا۔ اسے بہت سوچ سمجھ کے، لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا، نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ، درود پڑھو گے نا انشاءاللہ، کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آئے، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو آئے۔ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی، کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتاؤ؟ اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا، سیدھا پہلا جواب تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں بھی کما دھما کے آیا ہوں، تھک کے آیا ہوں، روزی کمانے جاتا ہوں، مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا گھر میں، آئے گا نایا دھویا نہیں، نایا نہیں دھویا، کھانا کھایا نہیں کھایا، موبائل پر بزی ہو گیا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے، حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے، حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی۔ عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے، میرے کو اتنا ضروری کام ہے، مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، یہ 3 روٹی باقی ہے، اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ، اپنا کام کر لو، اپنا کام کر لو۔ اور ہمارے نبی تنور کے سامنے، وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے، ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے اس کو
کو پھیلا دیا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہیں. اب ہمارے نبی بیٹھے پورا تاج پور سننا, ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے, روٹی بالکل سفید ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے, پکنے لگتی ہے, تپنے لگتی ہے, اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے, وہ پھول جاتی ہے, پھل جاتی ہے, اس کے اوپر دھبا آتا ہے. لیکن ہمارے نبی نے جو روٹی کو رکھا بالکل سفید, اور اگر کوئی غور سے دیکھے ایسا لگتا نور کا قطرہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اچھا ہمارے نبی بیٹھے, روٹی ویسی کی ویسی, نہ جل رہی, نہ تپ رہی, نہ کالی ہو رہی, نہ داغ آ رہا, نہ دھبا آ رہا. ہمارے نبی بیٹھے, اتنے میں حضرت عائشہ کا کام ہو گیا. حضرت عائشہ دوڑتی آئی, اور عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے, دیکھا کہ ابھی بھی توے پر 3 روٹی پکی نہیں ہے, تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا, اللہ کے رسول آپ نے 3 روٹی بھی نہیں پکائی, 3 روٹی بھی آپ سے نہیں پکی. ہمارے نبی نے فرمایا, مجھ سے نہیں پکی, تجھ سے پک جائے تو بیٹھ جا. یہ کہہ کر ہمارے نبی اٹھ گئے. اب کون بیٹھ گئے بولو ساتھ میں؟ حضرت. اور حضرت عائشہ نے, وہ زمانے میں لکڑے کا بڑا جو چمچہ ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ نے یوں لیا, اور وہ 3 روٹی تھی نا, تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو پلٹا. دیکھا تو ویسی کی ویسی, سفید کی سفید, پھر ادھر پلٹا, پھر ادھر پلٹا, لیکن 3 روٹی نہ, حالانکہ روٹیوں کا انبار ہے, یہاں روٹیاں ساری پکی ہوئی تیار ہے, اور یہ 3 روٹی نہ جلتی ہے, نہ پکتی, نہ تلتی, نہ داغ, نہ دھبا, نہ دھواں. تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی, تو نیچے دیکھا تو نیچے لکڑا بھی جل رہا ہے, اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. توے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی گرم ہے, دھواں بھی اٹھ رہا ہے. اب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا, اللہ کے رسول نہیں پک رہی روٹی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا, جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی, جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی. ہمارے نبی نے فرمایا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا, لیکن اللہ کے رسول کیوں, یہ ساری روٹیاں تو میں نے پکائی ہے, یہ 3 روٹی کیوں نہیں پکتی؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے, پورا تاج پور سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل نے آ کر پہلی بات کہی, اللہ کے رسول عائشہ بیٹھی ہے, عائشہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا, روٹی پک نہیں رہی ہے, کب سے رکھا ہے, وہی سفید کی سفید. حضرت جبرائیل نے فرمایا, نہیں پکے گی. اگر میں جبرائیل بھی بیٹھ جاؤں گا, ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے, مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا, اللہ کی قسم اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا, محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ, محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آپ کو حرام کر دیتا ہے. آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا, اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے, اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے, دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے. اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے, اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا. میرے پیارو, لیکن محبت کرنا, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ, دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا, درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ؟ اچھا ایک بات اور بھی بتا دو, 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے, اتنا پاور ہے. آپ 1 مرتبہ درود پڑھو, فرشتہ آتا ہے, آپ کا درود پاک تاج پور سے لیتا ہے, اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا, جہاں نبی کا روضہ مبارکہ, اللہ کے رسول وہ تاج پور والا, یہ نام ہے, یہ اس کے خاندان کا نام ہے, یہ انہوں نے, وہاں کی ماں ہے, وہاں کی بہن ہے, یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے, میں نے قبول کر لیا, جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں. اس کے ساتھ درود پڑھیں, محبت کے ساتھ. اور بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے, بس ایسا ہی بغیر محبت کے, نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے. فرشتہ آتا ہے, درود پاک لیتا ہے, لیکن اللہ کو کہتا ہے, اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا. اللہ فرماتے, تاج پور کے باہر بھی مت لے جانا, یہی تو اس کے منہ پہ مار دینا, وہ وہی منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے, مصطفیٰ کا دامن. اور آپ کو پہلے بھی کہا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات بتانا چاہتا ہوں,
اور سنیں گے انشاءاللہ. پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ, آخری بات پر. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے نبی معراج پر گئے, یعنی بولو گئے, آواز نہیں آ رہی, بولو گئے. ساتوں آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. یعنی بولو نا, ساتوں آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. آٹھوں جنتوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. آٹھوں جنتوں میں جنت کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. جنت النعیم کو پار کیا, سبحان اللہ. جنت عدن کو پار کیا, سبحان اللہ. جنت خلد کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. اور جنت ماوا کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا. ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا. ہمارے نبی بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے. ایک جگہ آئی, اللہ نے کہا میرا عرش, تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں, آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. ہمارے نبی سب کے اوپر, بولو ہمارے نبی آسمانوں کے اوپر, جنتوں کے اوپر, سدرہ کے اوپر, انسانوں کے اوپر, جناتوں کے اوپر, چرندوں کے اوپر, درندوں کے اوپر, سمندر کے اوپر, زمین کے اوپر, اللہ کے پاس, بولو اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے, اپنے پاس بلائے, کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا, سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے. سب غلام ہے اور محمد سب کے, زمین, درخت, پتھر سب غلام ہیں. ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد رسول اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. بلکہ تاجپور والوں ایسا بولو, ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, بولو کرتے تھے, کرتے, آواز نہیں آ رہی, کرتے, اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اور ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا. دیکھو آپ لوگوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا, اوہو میں تو کھا کر آیا. وہ اکبر الدین کون ہے؟ اکبر الدین بھائی, اتنے کاجو میرے کو کھلایا, اللہ برکت دے. بولو آمین, بولو آمین. آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, محبت سچی ہونا چاہیے. بولو محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ایک مولانا کسی کے یہاں کھانے گئے, میرے جیسا ہوگا مولانا, کسی کے یہاں, بولو کہاں گیا کھانے کے لیے؟ اشرف آج تو نے جو کھایا ہے واہ, انسانوں میں نہیں کھائی کھایا ہے بھائی. اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آ کے بول بھی رہا ہوں, اشرف آج تو نے بہت کم کھایا. ہاں تھوڑا کم لکھتے ہیں. اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی؟ وہ پیٹ کے کوئی طبیلہ ہے. یعنی میں نے اس کو دیکھا, مولی سوراب 3 مرتبہ اس نے پوری پلیٹ چاول سے بھرا, پھر ہمارے شاہ نواز نے 2 مرتبہ اور بھرا. اللہ کا بندہ کون سا پیٹ. اب ایک مولانا تھے کھانا کھانے کے, دیکھو میں بتا رہا ہوں محبت اصلی اور نقلی. ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. اچھا مولانا نے برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا, جیسا بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. مولانا نے کیا کیا, جیسے کھانا کھا لیا مولانا نے پوچھا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اب ظاہری بات ہے جو سامنے کھڑا اس نے تو بنایا. کس نے بنایا؟ ارے بولو نا, اس کی بیوی نے بنائی. کیوں آپ کے یہاں خالی باورچی رہتے؟ بھائی بیوی نے کھانا بنائی, سیدھی بات ہے بیوی نے کھانا بنائی, لیکن کبھی بھی کسی کی نظر اس پر نہیں جاتی ہے کہ اس کو دعا دو جو کھانا اصل بنانے والی ہے. لیکن وہ مولانا بہت سمجھدار تھے. مولانا نے کہا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیوی نے بنایا. مولانا نے کہا جاؤ کچن میں جاؤ, جا کے تمہاری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مولانا دعا دے رہے کہ اللہ میری اس بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بولو آمین. وہ شوہر اتنا خوش ہو گیا, گیا کچن میں گیا, کہا وہ مولانا آئے تھے, مولانا وہ بولے میری بہن کو سلام بولنا, آنے تجھے بہن بولے, وہ تیرے بھائی بنے, تیرے کو بہن بولے, اور یہ بھی بولے کہ تو نے کھانا اتنا اچھا پکایا, اللہ تیرے کو جنت دے. وہ بیوی یہاں کی ہوگی, کہاں کی؟ تاجپور کی. رونے لگی. تو شوہر کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہے؟ مولانا سلام بولے اور مولانا نے یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو جنت دے, تو روتی کیوں ہے؟
تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا ایک بار میرے ہاتھ کا کھانا کھائے, مجھے جنت کی دعا دیے. تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے, بے شرم, تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے, اور کیا نہیں کھایا تو نے میرے ہاتھ کا؟ تو نے مٹن بھی کھایا, بیف بھی کھایا, مچھلی بھی کھایا, تو نے دال بھی کھایا, چاول بھی کھایا, بریانی بھی کھایا. ارے مولانا زندگی میں ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھائے اور جنت کی دعا دے, اور تو اتنے 25 سال سے کھایا کبھی جنت کی دعا. اور وہ شوہر بہت سمجھدار تھا, یہی کا تھا تاجپور کا, سوچنے لگا کہ ابھی میں دعا دوں گا تو بولیں گے ہاں تو آیا بہت بڑا بنی دعا دینے والا, جا. اس لیے اس نے کہا ابھی دعا نہیں دوں گا, کبھی موقع ملے گا تو میں دعا دوں گا. 15 دن گزر گئے. بولو کتنے دن گزر گئے؟ اچھا, اس کی بیوی کا بہت نام تھا بریانی بنانے میں. اب 15 دن کے بعد یہ جب اپنے گھر میں آیا تو سامنے بریانی کا تھال دیکھا, بھائی بریانی کا تھال دیکھا, بڑا خوش ہو گیا کہ آج وہ بیوی کو دعا دینے کا ٹائم آ گیا. وہ جلدی سے تھال پر گیا اور سیدھے کھانا شروع کر دیا, اور پہلا لقمہ کھا کر بولا واہ واہ کتنا پیارا بنایا ہے, پھر کھایا کتنا لذیذ بنایا ہے, پھر کھایا کتنا ٹیسٹی بنایا ہے, پھر کھایا کتنا ذائقے دار بنایا ہے, اور پھر کھاتے کھاتے بولنے لگا تیری انگلی کی خوشبو آتی ہے, ارے تیرے ہاتھ کی خوشبو آتی ہے. ابھی وہ بیچارہ بول رہا تھا, سامنے سے برتن آیا, سیدھے اس کے سر پہ لگا. حیران ہو گیا, دیکھا بیوی نے مارا. کہا مار کیوں رہی ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے. سمجھے آپ لوگ, سمجھے؟ جھوٹ جو بولتا ہے نا وہ دنیا میں پکڑا جاتا ہے, تو جو نبی سے جھوٹی محبت کرے گا کیا قیامت میں وہ نہیں پکڑا جائے؟ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے سچی محبت؟ یہاں درود وہاں مدینہ, بولو سبحان اللہ. وہاں سلام یہاں سلام, بولو سبحان اللہ. اور سیدھے شہیدوں کے ساتھ حشر, بولو سبحان اللہ. 1000 رحمتیں اللہ کی, بولو سبحان اللہ. ارے جنت میں جائے گا, جہنم کا دعا بھی حرام, بولو سبحان اللہ. کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات پر آ رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو جہنم اللہ کی آگ کو بجھانا ہے, بولو بجھائیں گے انشاءاللہ. ہم تاجپور والوں نے انشاءاللہ پوری امت مل کر آگ کو بجھائیں گے انشاءاللہ.